नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर बल्दियात, निगरान वज़ीर बल्दियात जनाब मुबीन जमानी के रूबरू। मुबीन जमानी साहब जो है वो एक ताजिर और सनतकार हैं, चीनी की सनत से वाबस्ता हैं। इसके अलावा एक मल्टी नेशनल तौर पे ये कारोबार भी करते हैं और निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात की ज़िम्मेदारी इस वक्त निभा रहे हैं। मुबीन जमानी साहब जैसा शरीफ आदमी इस वजारत को लेकर जिस तरह परेशान है, उस पर हम कुछ गुफ्तगू भी करेंगे। और चूँकि वज़ीर बल्दियात भी हैं तो सुबह सिंध के हवाले से भी जो भी बल्दियाती क़वानीन हैं या बल्दियात के हवाले से जो भी मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। मुबीन जमानी साहब, ये बता दीजिए कि वज़ारत संभालने के बाद सूरत हाल क्या है, आपने क्या ऑब्ज़र्वेशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, बात यह है कि आप भी मुझे जानते हैं और मैं इस कराची में 1970 में से हूँ और कारोबार में हूँ। पहले कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, शुगर इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग, बहुत सारी मुख्तलिफ़ कामों से। इस वक्त क्योंकि जो आपने कहा कि वो सूरत हाल मेरे हिसाब से जिस तरह पिछले दिनों में यहाँ पर हुआ है, कंस्ट्रक्शन एक तबाही के किनारे पे है। एक आदमी का घर जो मिसाल के तौर पर 20 लाख में बनना था वो 60 लाख में भी नहीं बन रहा है। लोहा, सरिया, सीमेंट, अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो एंड यूज़र जो आदमी होता है उस पर पड़ती हैं। उसके अलावा यहाँ जो मैंने आके देखा, और एक बात बताऊँ कि मैंने ये कोई मांग के वजारत नहीं ली है और न खुशी से ली है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, शायद उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ डिलीवर कर सकूं, तो उन्होंने मुझे यहाँ लाया है। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ पर जो भी है, मैं ये नहीं कहता किसने किया, कब हुआ, कैसे हुआ। एक गंद फैला हुआ है, एक माफियाज हैं जो लूट मार के पीछे पड़े हुए हैं, उनको किस तरह ख़त्म करूं। दूसरा, और कोशिश की है उसको जितना भी हो सका है, मेरा ख्याल है 1 महीने में मैंने उसको काफ़ी कुछ कोशिश की है। और मेरी उम्मीद है कि हमें नहीं पता हम 2 महीने हैं, 3 हैं, 4 हैं, लेकिन जितने दिन भी हैं ईमानदारी से काम करेंगे। इस शहर के लिए, इस सूबे के लिए जो हो सका वो करेंगे। यहाँ एक जंगल है बिल्डिंगों का, 200 गज का प्लाट है जिसमें एमिनिटी जो है वो तो 200 की है, पानी की लाइन 200 की है, ड्रेनेज उसकी 200 की है। वहाँ 10 मंजिला बन जाती है। जहाँ 10 मंजिला परमिशन हो वहाँ 25 मंजिला बन जाती है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकती। लेकिन साथ साथ में यहाँ ये भी आपको बताऊँ कि यहाँ हमारे इदारों का भी ज़िम्मा है। मैं उनको भी साथ साथ उतना ही कसूरवार ठहराता हूँ जो एक इलीगल काम करता है। हमारी के इलेक्ट्रिक है, वो अपना माल बेचने के लिए जहाँ एक इलीगल बिल्डिंग बन रही है, जहाँ अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, जहाँ इंक्रोचमेंट होती है, वहाँ वो कैसे बगैर अप्रूवल देखे हुए उनको बिजली दे देते हैं। गैस भी मिल जाती है, साथ साथ पानी भी इलीगल तरीके से मिल जाता है। अगर मैं समझता हूँ कि ये सारी डिपार्टमेंट्स आप आपस में कोऑर्डिनेट करें, किसी भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो, बनावट हो या सोसाइटी हो, उसको ये लोग न दें, तो शायद हम इससे निकलेंगे। और दूसरा मेरा ये है कि हमने अभी विद द सपोर्ट ऑफ आर्म फोर्सेस, सपोर्ट ऑफ रेंजर्स, यहाँ पर 7 लीगल हाइडेंट है जिसके ऊपर अभी हमने कंप्यूटराइज किया है। इसके अलावा एक जो है वो NLC को दिया हुआ है, वो भी ऑफिशियल है। 300 से वो 350 और 300 के दरमियान में इलीगल हाइडेंट्स हैं, जिसको हमारी कोशिश है हम 10-12 हाइडेंट रोज़ तोड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इसी तरह जो इलीगल, इसमें ये भी बता दीजिए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? यू मीन के हाइडेंट कौन लगवाता है? लेकिन उसमें मेरे पास ये तो नहीं है कि मिस्टर ए ने या बी ने किसी ने, लेकिन कोई तो है ना पीछे। उसमें डिपार्टमेंट्स भी हैं,
اس میں لوگ بھی ہیں جن کی یہ اتھارٹی ہے، جن کے پاور ہیں، وہ تو کرواتے ہوں گے نا، کیونکہ ایک ہائیڈنٹ سے جو میرے اطلاع کے مطابق کم سے کم 50 لاکھ سے زیادہ بھی جو ہے وہ آف دا ریکارڈ وہ لوگ کماتے ہیں. اور اس وقت پانی کی ایک ٹینکر جو ہے وہ 8-10 ہزار سے کم نہیں ہے. تو ان کو ہائیڈنٹوں کو ہم توڑ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے اوپر اثر تو ہمارے اوپر بھی پڑے گا، ان کے اوپر بھی. اسی طرح میں نے کہا کہ یہاں جو الیگل بلڈنگز بنی ہوئے ہیں، آپ کراچی کے ہیں، آپ سینٹرل ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، آپ گلستان جوہر میں چلے جائیں، اب آپ اسکیم 33 میں چلے جائیں، آپ لیاری میں چلے جائیں، آپ کیمڑی سائڈ پہ چلے جائیں. اس کے علاوہ جو پوش ایریاز ہیں، جو کینٹ اسٹیشن ہے، اس کے پرانا شہر ہے، گارڈن ایسٹ ہے، گارڈن ویسٹ ہے، وہاں پر چلے جائیں تو ہزاروں کے تعداد میں ہائی رائٹس بن چکی ہے. اور گارنٹی سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ 50% اس میں الیگل ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی الیگل ہے ہم ان کو سیل کریں، توڑیں. لیکن ایک مسئلہ ہے جو میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی ڈسکس کیا ہے، اور وہ ہے کہ جو الیگل اناتھورائز بلڈنگز بن چکی ہیں کئی سالوں سے، اس میں لوگ بس رہے ہیں. وہ غریب لوگ ہیں، کسی نے اپنی پونجی بیچ کے 20 لاکھ کا گھر لیا، کسی نے 25 لاکھ کا گھر لیا. اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا جب انہوں نے لیا، اب ان کو پتہ ہے کہ وہ الیگل بیٹھے ہیں، اناتھورائز بیٹھے. اب میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے، یا میں پرسنلی نہیں چاہوں گا کہ میں ان غریبوں کو گھروں سے نکال کے ہم وہ بلڈنگیں توڑیں. نہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم کوئی ایسا طریقہ کریں کہ جس سے وہ بھی لیگلائز ہو جائیں. کوئی نہ کوئی ہم وایا میڈیا سوچ رہے ہیں، میری سی ایم صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ ہم ان کو اس شیپ میں لے آئیں کہ وہ بھی اصلی مالک بن جائیں، ان کی پراپرٹی ان کی کہلائے. اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے کم سے کم میرا خیال ہے بلینز میں پیسے آ سکتے ہیں جو کراچی کے ڈیولپمنٹ پہ لگ سکتے ہیں. تو باقی اس وقت ہماری 20-25-30 بلڈنگز ہم روز الیگل توڑ رہے ہیں. اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ جب تک ہم ہیں یہ سلسلہ چلے گا، الیگل بلڈنگز نہیں بنیں گی، نہ بننے دیں گے، اور توڑیں گے ضرور. پانی کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، صرف پانی کے ہائیڈنٹ کی پرابلم نہیں ہے. ان میں خاص طور پہ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہر ڈیم سے قریب آپ کا بلدیہ ہے، اورنگی ہے، سرجانی ہے. اس کے علاوہ ایون کہ سینٹرل کا جو تقریباً علاقہ ہے پانی سے بہت زیادہ کرائسس میں. پانی کے ساتھ ساتھ کرائسس میں ساتھ یہ ہے کہ سیوریج کی لائن جو ہے وہ پانی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. گندے پانی لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہیں، ایک طویل عرصہ ہو گیا. اس جانب بھی تھوڑا بہت کوئی انیشیٹو لیا آپ نے؟ ہم نے بالکل لیا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ان چیزوں کو ہم ختم کریں. آپ نے صرف یہ کہا ہے، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اس کراچی میں واٹر فلٹر پلانٹس تھے، جو ایک اوپر ہمارے جہاں ڈی جی رینجرز کا گھر ہے اس کے ساتھ تھا، کے ڈی اے کا تھا، لیاری کی طرف تھا. ہب کا جو پانی آتا تھا وہ وہاں سے فلٹریشن ہوتا تھا کلورین کے ساتھ، ادھر جو آتا تھا یہاں پر تھا. اور میری جو نالج ہے یا انفارمیشن جو مجھے ملی ہے، تقریباً 15 سال سے وہ پلانٹ بند پڑے ہیں. کسی نے اتنی یہ نہیں کی کہ بھائی ان کو ہم ریوائیو کریں. جو پانی ہب سے آتا ہے، جو پانی گھاروں سے آتا ہے، وہ پانی سیدھا کا سیدھا اس لائنوں میں آ کے لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہا ہے. اب آپ نے کہا کہ ڈرینیج سیوریج مل جاتی ہے، وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر علاقے میں جو لائنیں پڑی ہوئی ہیں، وہ چاہے ڈرینیج ہیں یا چاہے سیوریج ہیں، وہ اس ریزیڈنشل ایریا کے پاس پڑی ہیں. ایک علاقہ ہے جہاں 100 گھر تھے، آج اس 100 کی جگہ 1000 گھر بن گئے ہیں. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ جہاں کیپیسٹی اس سے ڈرینیج کی وہ ہوگی، اس کے بعد اس لائن کا کیا حشر ہوگا. پھر وہ مل جاتی ہیں آپس میں جب ٹوٹتی ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں لوگوں میں بھی سیوک سینس جو ہے کم ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس لائن میں ہم ہڈی ڈال رہے ہیں، ہم اس میں کپڑے ڈال رہے ہیں، اس سے وہ آگے جا کے بلاکیج ہوتی ہے. اور ہم نے ابھی کوشش کی ہے کہ ایک بلیک لائن ہے جو کہ لیاری ندی سے گزرتی ہے، جس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ پانی کی چوری 60% پانی چوری ہوتا تھا، کیونکہ وہ انڈر لائن تھی، پتہ نہیں چلتا تھا. آپ کی 2 انچ کی لائن سینکشن ہوئی
جو بھی واٹر بورڈ کے تھے یا کوئی اور تھے پیسے لے کے اس کو 6 انچ کی 4 انچ کی کر دی. اب اس کو ہم نے کوشش کی ہے, جو ہمارا بلینز کا کانٹریکٹ ہے جو اس وقت آن پروسیس ہے, اس کو ہم اوور ہیڈ کر کے لائن ڈال رہے ہیں کہ سو دیٹ ہمیں پتہ ہو, ایک تو نئی لائن ہو جائے گی, دوسرا ہمیں پتہ ہوگا کہ اگر اس سے کوئی بھی غلط لائن لے گا تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی, اور اس کو ہم تقریباً نئے سسٹم سے کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ ہم اپنے دنوں میں ہی اس کو کمپلیٹ کریں گے. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر دوسری لائن سے جیسے ملیر سے لائن آتی ہے, اب اس میں سفر جو کہتا ہے وہ کراچی کا جو ریزیڈنٹ ایریا ہے, بہت سارے بڑے لوگ ہیں جو ہمارے اس پانی سے انڈر گراؤنڈ چوری کر کے اور وہ کھیتی باڑی کو بھی پانی دیتے ہیں, جو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے سروے کی ہوگی. تو ہماری اس پہ بھی کوشش ہے پوری کی پوری کہ ہم اس کو بھی جو ہے بند کرنے کی کوشش کریں, اور میری امید ہے میں اللہ سے کہ ہم مے بی فیو منتھس میں کراچی کو پانی کا ہم زیادہ تر کرائسس کم کریں گے. ایکچولی آپ نے بات بالکل درست کہی کہ کچھ لوگ کرتے ہیں یہ ان نیسیسری استعمال کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں. میری اپنے سروے کے مطابق کہ واٹر بورڈ کا عملہ خاص طور پر جو آپ ایکسین لیول پہ لے کے لیں یا آپ کا والو مین ہے, یہ نیچرلی چوری میں ملوث ہوتے ہیں. یہ پلازاز کو جو ہے وہ ہفتہ لینے کے مہینہ لینے کے بعد وہ پانی زیادہ سپلائی کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ پانی کی منصفانہ ایکول جو ہے ڈسٹریبیوشن نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم ہے. میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر اس علاقے کا جو بھی ہے ایگزیکٹو انجینئر ہے یا لائن مین ہے, جب تک کہ وہ انوالو نہ ہو اس وقت تک انتھورائز کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں بہت سارے علاقے ایسے ہیں, بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں آپ اس کو کہیں گے, میں کون سا لفظ کہوں, کہ وہ مافیا جس کو کہیں وہ بائی فورس لائن لے لیتے ہیں. عملے ہمارے دیکھیں, ہمارے پاس واٹر بورڈ ہو, کراچی بلڈنگ کنٹرول ہو, ہمارے پاس جیسے ریونیو کے پاس انکروچمنٹ. میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ الگ چیز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ والو مین جو ہے والو جب کھولتا ہے تو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے نا مختلف علاقوں کی سپلائی کے لیے, ڈسٹریبیوشن کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن میں کہ مطلب کہ آپ یہ اس میں ایک غفلت برتتے ہیں یا پیسے لے کے وہ ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن کا جو ہے جس کو کہیں کہ لیٹسٹ سسٹم دنیا میں جو چلتا ہے وہ نہیں ہے. ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا پرانے سسٹم میں پرانے وال ہیں, ان کو کھولتے ہیں. اچھا, اور 100% آپ سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو وال مین ہے یا وہاں کا جو بھی علاقے کے کرتے دھرتے ہیں اس کے لیے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن اب جو ایک وال مین ہے وہ 24 گھنٹے وہاں بیٹھا نہیں رہتا. مجھے پتہ ہے وہ چلتے رہتے ہیں, لیکن میں نے کہا کہ وہ انوالو ہیں, اور ان کی اپنی ایک مثال کے طور پر ایک علاقے کو 2 گھنٹے پانی دینا چاہیے. کسی سے ان کی ڈیل کی تو اس علاقے کو 1 گھنٹہ کر دیا, دوسرے کو 3 گھنٹہ کر دیا. یہ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو لیٹسٹ سسٹم پہ لیں, اور ہم ویجیلنس ٹیمز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ کی ایک ویجیلنس ٹیم ہو جو کہ ان چیزوں کو سپروائز کرے, دیکھے جہاں جو انوالو ہے ان کو. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر لوگ جو تھے, کوئی 4 سال سے بیٹھا ہے, کوئی 5 سال سے بیٹھا ہے, انہوں نے ایک اپنی نگری بنائی ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ کو. وہ چاہے ٹی ایم اوز ہیں, وہ چاہے میونسپل کمشنرس ہیں, وہ واٹ ایور جو جس پوسٹ پہ بیٹھا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ ہم کم سے کم 1.5 سال سے زیادہ جو بیٹھے ہیں ان کو ہم وہاں سے نکالیں, کیونکہ ان کا پورا ہولڈ ہے. انہوں نے ایک سسٹم جس کو لفظ کہیں وہ بنایا ہوا ہے, تو جب تک ان کو یہ نہیں توڑا جائے گا اور ان کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا تو وہ صحیح نہیں ہوگا. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں اچھے لوگ لگاؤں, کیونکہ دنیا کو تو میں نہیں جانتا. آپ جیسے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اس آدمی کی کیا ریپوٹیشن ہے. جو ہمارے امپلائی ہیں, کوشش یہ ہے ہم ایماندارانہ طریقے سے, میں, میرا سیکٹری یا ہمارا چیف منسٹر ہے, کہ ہم چیزوں کو بہتر کریں. میرا سوال یہی ہے, آخری سوال میں یہی کہوں گا کہ بھائی دیکھیں, بات یہ ہے چیک اینڈ بیلنس, جزا اور سزا. ہمارے ہاں
کسی بھی کو افسر کرپشن میں ملوث ہوتا ہے ہم اس کو اس محکمے سے اٹھا کے اس محکمے میں ڈال دیتے ہیں, سزا نہیں دیتے ہم. تو چیک اینڈ بیلنس میں بہرحال آپ کے پاس تو ایک محدود ٹائم ہے, وہ 3 مہینے ہے, 6 مہینے ہے, یہ سال ہے, جو بھی ہے, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ ان میں جو سب سے بڑی بات بتا دوں, جو آپ ایس بی سی اے کی مثال دیتے ہیں, یہ کرپٹ ترین محکمہ ہے. یہ آپ کا دوسرا کرپٹ ترین محکمہ واٹر بورڈ ہے. واٹر بورڈ میں جو کمیشن مافیا ہے, جو کمیشن چلتے ہیں, وہ شاید آئی نو کہ آپ جانتے ہوں گے اچھی طرح. تو واٹر بورڈ کی پرائیویٹائزیشن کا ایک سلسلہ چل رہا تھا, اس کا کیا ہوا؟ جہاں تک واٹر بورڈ کے پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے, آپ نے سوال اٹھایا ہے, میں اس کو چیک کروں گا. میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں, چونکہ ہم نئے آئے ہیں. جہاں آپ نے کرپشن کی بات کی کہ واٹر بورڈ ہو, کراچی بلڈنگ کنٹرول ہو, میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ کہا کہ واٹر بورڈ میں ایک ہائیڈنٹ جو ہے کم سے کم 50 لاکھ روپیہ وہ دیتا ہے. وہ ثواب میں نہیں دیتا, وہ یتیموں کو نہیں دیتا, وہ کسی بھی وجہ سے دیتا ہے. اسی طرح آپ نے جو بلڈنگ کنٹرول کی, کہ میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ہم نے بہت کوشش کی ہے. آنے سے آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ سروے کریں. یہ تو میں نہیں کہتا کہ 100%, لیکن 10-20% فرق آ گیا ہے. اس طرح کے لوگ جو تھے, جن کو انون کہیں یا جو وہ اس وقت غائب ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, اور میری امید ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں گے ہم لوگ ان کو فالو کریں گے, اور خدا کرے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں کہ اس طرح کے لوگ اور کوئی نہیں آئے. تو آپ بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. جہاں تک چیک اینڈ بیلنس ہے, کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے, میں نے مختصر میں آپ کو کہا کہ ایک بہت بڑی ریکیٹس ہیں, بہت بڑی مافیاز ہیں. تو ہوتا یہ بالکل درست ہے کہ اس کو یہاں سے نکال کے وہ 98 پہ لگا ہو تو ہم نے 1 روپے کی جگہ اس کو ڈال دیا. لیکن ہم نے آ کے اس کی, میں اپنی ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ہم نے اس پہ کوشش کی ہے. میں نے ابھی ایم ڈی اے ہے بلڈنگ کنٹرول کی, تو میں نہیں کہتا کہ اس کو میری کوشش ہے جلدی میں ٹھیک کروں. اسی طرح کے ڈی اے ہے, اسی طرح اور جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ینگ آفیسرز جن کی ریپوٹیشن اچھی ہو, اور آپ بلیو کریں انہوں نے نیکسٹ ڈے آ کے کہا کہ سر ہم یہاں کام نہیں کرنا چاہتے. میں نے کہا بھائی دیکھیں, میں بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن ہم اس صوبے کے, اس شہر کے باسی ہیں, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم چاہے قربانی بھی دینی پڑے. میری خاطر آپ کچھ عرصہ کریں, اس کو مجھے سیدھا کر کے دے دیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اور ابھی بھی ہم یہ سلسلہ ہمارا, کیونکہ آپ کو بتایا کہ سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, اور ہم روزانہ ٹرانسفرز پوسٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ایماندارانہ کرتے ہیں. چلتے چلتے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ ٹرانزیکشن آفیسرس کی کیا ایک پرابلم ہے, کہ میڈیا پہ بڑی باتیں آ رہی ہیں کہ ٹرانزیکشن پیریڈ جو ہے اس کو مدت بڑھا دی ہے آپ لوگوں نے, یا چیئرمینس کو آپ لوگ ہٹا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ٹرانزیکشن آفیسرز کی بات کر رہے ہیں, یہ ہم نے نہیں کیا, پہلے سے چلتا ہوا ہے. لیکن میرا پہلا قدم یہ ہے کہ میں نے وہ آ کے ختم کیا ہے. 1 اکتوبر سے کوئی ٹرانزیکشن آفیسر نہیں ہوگا, ڈائریکٹ جو ہوگا ٹریجری سے پیسے جو ہیں وہ ان کے پاس جائیں گے, چیئرمین کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ ختم انشاءاللہ, ٹھیک, ہم نے آرڈر نکال دیا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ کروں کہ میری کوشش ہے کہ اس وقت آپ نے سوال کیا نا کہ اس وقت ہر یو سی, ہر ٹاؤن کمیٹی, ہر میونسپل میں 50% سے زیادہ گوسٹ امپلائی ہیں. اگر ان کو 1 کروڑ روپیہ ملتا ہے تو ان کی تنخواہیں جو ہیں اتنی کر دی ہیں کہ ان کو 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ چاہیے, اور وہ جائز نہیں ہے. جائز اگر دیکھیں کوئی 30-40 لاکھ روپیہ ہوگا, لیکن وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, تنخواہ میں پورا ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی امپلائی ہیں ان کو نادرا کے تھرو ہم ایک الیکٹرانک اور ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ ان کو کر کے ان کے بینک اکاؤنٹ کھلوائیں, اور جو ان کی سیلریز ہیں وہ نادرا کی ڈیٹا کے حساب سے ان کے اکاؤنٹ میں جائیں. اس سے کم پتہ چلے گا کہ کون گوسٹ ہے کون نہیں ہے ریئل. ایک یہ کوشش ہے. اور دوسرا سوال شاید آپ نے یہ کیا, میں نے کہا چیئرمینس کو آپ ہٹا رہے ہیں, سنا ہم نے کہ ان کے ذرا ایڈمنسٹریٹر سے لے کر آ رہے ہیں. میری نالج میں
ایز اے لوکل گورنمنٹ منسٹر نہ ایسی کوئی چیز ہے، نہ ہم نے کوئی ایسی میٹنگ. الیکشن کمیشن نے آپ پہ پریشر ڈالا ہے کہ آپ ہٹائیں چیئرمینس کو؟ نو، ہمارے اوپر کسی کی بھی یہ نہیں ہے. اگر پڑے گی تو ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کو شیئر کریں گے اور آپ دیکھیں گے آنکھوں سے، لیکن اس قسم کی کوئی ابھی تک نہیں ہے. آج تک یہ ہو جس کا میں کہہ رہا ہوں، کل کیا ہو خدا بہتر سمجھتا ہوں. تھینک یو. یہ تھے مبین جمانی صاحب، صوبائی نگراں وزیر بلدیات. اور جو گفتگو کی یقینی طور پہ بہت ساری ایسی گفتگو تھی جس کے لیے ایک لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور ہم نے وہ چیتا سوالات کرنے کی کوشش کی جس سے کہ ایک عام آدمی ہم سے وہ کویشچن جو اکثر ہم سے پوچھتا ہے. ٹرانزیکشن آفیسرز فرسٹ اکتوبر سے نہیں ہوں گے، یہ بڑی اطلاع ہے، اور چیئرمینس کو بااختیار بنایا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر بلدیات جو بھی کام کر رہے ہیں، جب وہ یہ اس عہدے سے دستبردار ہوں تو لوگ انہیں یاد رکھیں کہ مبین جمانی صاحب نے صوبائی وزیر بلدیات کی حیثیت سے کراچی، سندھ، پورے صوبے کی جو ترقی کے لیے جو بھی کام کیا وہ ایک انمٹ نقوش چھوڑ کر گیا ہے. کیمرہ مین منصور مناسی کے ساتھ بلال احسن، ٹی وی ٹائمز کراچی.